बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी उफक पर घने काले बादल छाए हुए हैं। निगरान हुकूमत का क़याम है कि हुकूमत जो उसको सुलझाने की जितनी कोशिश कर रही है वो गुत्थी सुलझती जा रही है। इस वक्त कितने ग्रुप्स हैं जो निगरान हुकूमत के क़याम के ख्वाहां हैं, और कौन है जो इंतखाबात में ताखीर का ख्वाहां है, और कौन है जो चाहता है कि इंतखाबात फौरी तौर पर हों, और कौन चाहता है कि निगरान वजीर आज़म कौन हो, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको छुपाया जा रहा है, यानी जिनकी पर्दादारी की जा रही है। हम इन अहम तरीन उमूर पर भी बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वजारत उज़्मा की कुर्सी के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कि आसिफ अली जरदारी सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों से कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि इमरान खान साइफर की तहकीकात के हवाले से FIA की JIT के सामने पेश हुए। JIT कहती है कि हमने इमरान खान से तहकीकात की, लेकिन इमरान खान का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने JIT को समझाया कि असल में मामला है क्या। तो जाहिर है कि FIA की जो टीम थी उनको ये पता ही नहीं था कि कोई इतना बड़ा अरस्तू भी इस मुल्क में रहता है जो उनको समझाने जा रहा है। तो नाज़रीन, ये तमाम उमूर क्या हैं, इन पर हम आज तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी कोताही हो तो इनबॉक्स में आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी उफक पर घने काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए सियासी मंजरनामा कहीं से भी साफ नजर नहीं आ रहा। तो आखिर उसकी वजूहात क्या हैं? आखिर कौन क्यों जो है वो मामलात को की गुत्थी को सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश की जा रही है, और कौन है जो अगला आम इंतखाबात की सूरत में वजारत उज़्मा पर फायज रहना चाहता है, और कौन है और किसकी टांगें खींच रहा है। ये नाज़रीन इंतहाई अहम तरीन सवाल हैं। हम अगर शुरू करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है निगरान सेटअप के हवाले से, असल में बेसिकली जो अहम तरीन चीज़ है ना, जिस तरह बेनिश सलीम ने अपने व्लॉग में कहा कि यहाँ फुकदान का बहरान है, मिसट्रस्ट है, यानी किसी का किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पिछले 75 सालों से इसी इस्टेब्लिशमेंट से उनको डसा गया है, उनको गिराया गया है, उनको इक़्तिदार से हटाया गया है, उनको जेलों में बंद किया गया है, उनको तख्ते-दार पे लटकाया गया है, उनको गोलियां मारी गई हैं। तो यकीनन जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर जाहिर है कि एतमाद का फुकदान तो ज़रूर होगा। नाज़रीन, इस वक्त कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक पैगाम भेजा है कि निगरान वजीर आज़म कौन होगा। नाज़रीन, आप सुन रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि निगरान वजारत उज़्मा के हवाले से इसहाक डार का नाम तेजी से गर्दिश करने लगा। उससे पहले हफीज शेख था, उससे पहले रजा बाकिर था, उससे पहले मोहसिन बेग साहब थे, फिर मोहसिन नकवी साहब थे, फिर मोहसिन जुगनू साहबा का नाम आया। तो बहरहाल फाइनली जो था वो इसहाक डार का नाम सामने आया, क्योंकि इसहाक डार नवाज शरीफ के एतमाद का आदमी है, और नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसहाक डार जैसा आदमी जो उनके एतमाद का है वो वही करेगा जो नवाज शरीफ चाहेगा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उससे वो बाहर नहीं जाएगा। अगर 60 दिनों में इंतखाबात होने हैं तो 60 दिनों में होंगे, अगर 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं तो फिर 90 दिनों में होंगे। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक फरीक ऐसा है जो इंतखाबात में तवालत चाहता है, और उसने कुछ पत्ते अपने सीने से लगा रखे हैं। तो वो फरीक कौन है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन मामला जो है वो ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं, जबकि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान
ان کا پیج الگ ہے، یعنی یہ ایک الگ پیج پر کھڑے ہیں۔ تو یعنی جب پیج الگ الگ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو ہے وہ اپنا عام انتخابات کے بعد شہباز شریف وزارت عظمیٰ سنبھال لیں، لیکن نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اس طرح نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ پارٹی اکثریت کے ساتھ آئے وہ آ کر اقتدار سنبھالے، اور یہ بھی طے پایا جا رہا ہے، یعنی دبئی اور لندن پلان میں یہ چیزیں بھی طے پائی جا رہی ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون اکثریت سے آتی ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی صورتحال میں ڈپٹی پرائم منسٹرشپ اور صدارت کی خواہاں ہے، جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان وہ صدارت کے الگ سے امیدوار ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے جو نواز شریف کی راہ میں قانونی رکاوٹیں تھیں ان کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اسحاق ڈار کے نام سے پہلے خواجہ آصف سے پوچھا گیا تھا پارٹی کے اندر ہی کہ آپ کو اگر نگران وزارت عظمیٰ سونپی جائے تو آپ کیا مطلب آپ ولنگ ہیں؟ تو خواجہ آصف نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ نہیں بھائی، میں کیوں نگران وزیر اعظم بنوں، مجھے الیکشن لڑنا ہے، مجھے واپس آنا ہے، مجھے اقتدار ملے نہ ملے، مجھے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے۔ میں نگران وزیر اعظم 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے بن کے اور آگے اپنے مستقبل پہ جو ہے وہ کلہاڑی مار دوں تو مجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ شخص جو آلریڈی ایوانوں میں بھی ہو اور وہ شخص جو نگران وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد پھر اپنی جگہ پر بھی رہے، تو ایسے شخص کی تلاش میں اسحاق ڈار کا نام آیا، اور اس پر کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اوپر کی سطح تک اتفاق رائے تھا، لیکن پھر بعد میں وہ اتفاق رائے ختم ہو گیا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آخر کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ انتخابات طویل ہوں، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ طول پکڑے، اور کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے طول پکڑنے کے بعد انتخابات اس وقت ہوں جب ہر طرف تباہی مچ چکی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جس طرح تیزی سے تباہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح خیبر پختونخوا سے جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے آ کر ملے تھے ان کو پرویز خٹک سے ملا دیا گیا، جس طرح جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے آ کر ملے تھے ان کو جو ہے وہ اپنا استحکام میں پاکستان پارٹی میں بھیج دیا گیا، اور بلوچستان سے جو لوگ اب پیپلز پارٹی میں آئے تھے اور جو آنے والے تھے ان کو جو میرے خیال میں جمہوری وطن پارٹی ہے یا بلوچ مطلب اسی طرح کی، یعنی جو اس وقت سٹنگ وزیر اعلیٰ ہیں انہی کی جو جماعت ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو مطلب وہاں یعنی سندھ کو، کراچی، پاکستان پیپلز پارٹی کو کہاں لے کر رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کو کراچی سے گنی چنی 2-3 سیٹیں ملیں گی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ تک رکھا جائے گا، اور پھر جی ڈی اے کو اور ایم کیو ایم کو ملا کے پھر ایک ایسا الائنس بنے گا، یعنی مسلم لیگ نون، جی ڈی اے اور اپنا یعنی فنکشنل لیگ، جی ڈی اے، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، ٹھیک ہے، یہ سب مل کے ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا عددی لحاظ سے زیادہ نہ ہوں تو پھر وہ لوگ کم بھی نہ ہوں، تو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو دھکیل کر اندرون سندھ تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور پھر پنجاب میں استحکام پارٹی پاکستان، میں نے پاکستان استحکام پارٹی پاکستان بنائی گئی۔ تو یہ سارا ڈرامہ اس وجہ سے چل رہا ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آصف زرداری کی خواہش ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر دیکھے۔ ظاہر ہے یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہاں کی سیاست پہ خاندانوں کی میراث جاگیر ہے یہاں کی سیاست، تو ہر کوئی
اپنوں کو ہی نوازنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بجٹ سے کی منظوری سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری نے ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم سے پرومسز کیے گئے تھے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کی مدد کے حوالے سے، اور جو پیسہ ہمیں فارن ڈونر ایجنسی سے ملا وہ بھی ہمیں نہیں ملا، اور بجٹ میں بھی جو ہے وہ پیسے نہیں رکھے گئے، اگر اس طرح ہوا تو پھر آپ بجٹ بھی منظور ذرا کروا کے دکھائیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی یہ جو تھی یعنی ایک کوشش تھی، یا جو ان کا ایک جوانی ظاہر ہے، اور پھر ظاہر ہے سب کو اپنا ووٹ بینک بھی سیو کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو تقریر تھی بلاول کی وہ بلاول کو بہت مہنگی پڑ گئی۔ تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری اور اپنا وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے یا جو منصب ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کھسکا کے ان سے الگ رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین، اس سے پہلے کہ میں عمران خان کے معاملے پر آؤں، میں چاہتا ہوں کہ تیسرا فریق کون ہے جس نے پتے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وہ تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ وہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ اقتدار کا نشہ یا اقتدار کا ایک چسکا، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اقتدار کی ہوس اور حرص جو ہے ان کے اندر موجود ہے، وہ کسی صورت خود کو اقتدار سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ وہ پاور شیئرنگ فارمولا ان کا اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، 60-40 کا جو ریشو چل رہا ہے شروع سے وہی چل رہا ہے۔ تو اس لیے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹکس سے، تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہر صورت میں چاہتی ہے کہ جو ہے وہ اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم بنے، یا پھر 2-3 نام ان کی طرف سے اور آنے ہیں۔ وہ کون سے آنے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کیوں آنے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور پھر جب انتخابات ہوں گے تو پی ایم ایل این کو سینٹرل پنجاب تک محدود کر کے اور وہیں تک پھینک دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی اپنا JUI فے کو، اور پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے اس کو خیبر پختونخوا تک محدود رکھ دیا جائے گا۔ یعنی ایک ایسی ہنگ پارلیمنٹ آئے گی جو بالکل اسٹیبلشمنٹ جس کی خواہش رکھتی ہے۔ یہ خواہش جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، یہ پاکستان کو کا ستیہ ناش کر کے چھوڑے گی۔ تو بہرحال وہ جو پتے انہوں نے اپنے سینے سے لگا رکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم ان کا اپنا ہوگا، اور کابینہ انتہائی محدود ہوگی، اور جو نگران وزیر اعظم آئے گا اس کے حوالے سے الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن 230 ہے اس میں ترمیم کر کے، اور اس میں جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس کو امپاور کیا جا رہا ہے، اس کو مضبوط کیا جا رہا ہے، تاکہ جب تک الیکشن ہو تب تک جو نگران سیٹ اپ ہو وہ انٹرنیشنل جو فورمز ہیں، یا جس طرح IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یا جو بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، یا پھر جو ممالک ہیں، ان سے وہ تمام معاملات جو ہے وہ کر سکے۔ اور دوسرا جو پتہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہونا ہوگا تو ان کی مرضی سے، تو میں تو حیران ہوں کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ مائنس نواز شریف ابھی تک کیوں چل رہی ہے، جبکہ نواز شریف نے، آصف زرداری نے، چیف آف آرمی سٹاف نے، بلاول بھٹو زرداری نے، سب نے ٹیم ورک کے ساتھ اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ نواز شریف نے سعودی عرب، UAE، قطر اور جہاں جہاں ان کے مراسم تھے وہاں سے وہ سب کچھ کر کے، اور پاکستان کو ایک دلدل سے نکال کر ایک شاہراہ پر کھڑا کر دیا ہے جہاں ابھی صرف پاکستان نے آگے جانا ہے۔ اس نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ معاملات تھے جہاں سے پاکستان اپنا جو نواز شریف کے حوالے سے ان کو کسی قسم کا عدالتی ریلیف نہیں ملا، اور یہ کہہ کر نہیں ملا کہ جی جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں آئیں گے اور جب تک چیف جسٹس عمر تا بندیال نہیں جائیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ بیٹھے رہیں۔
اور پھر جب تک انتخابات ہو جائیں گے پھر آپ کو ہم ضمنی انتخابات لڑوائیں گے، پھر آپ وزیر اعظم بنیں گے۔ یعنی جب باپ مرے گا تب بیل کٹے گا، جب بیل کٹے گا تبھی گوشت کھانے کو ملے گا۔ تو جو بڑے سے بڑا پتہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، میں متعدد مرتبہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ وہ پتہ بہت اہم ہے۔ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ 2018 کے عام انتخابات میں سپریم کورٹ میں ایک معاملہ گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ ملک کی جو مردم شماری ہے، جو اس کی جو آبادی ہے اس میں بہت اضافہ ہو چکا ہے اور نئی مردم شماری ہونی چاہیے، نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا کہ انتخاب مطلب مردم شماری ہو، حلقہ بندیاں ہو، سب کچھ ہو۔ اور جس طرح اس وقت سچویشن میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، اسی طرح کی سچویشن تھی تب سپریم کورٹ نے ون ٹائم ریلیکسیشن دیا تھا کہ 2018 کے اپنا عام انتخابات آپ پرانی مردم شماری پر کرائیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا پراپر فورم ہے اس فورم سے آپ ہمیں یقین دہانی کریں گے کہ آپ جو ہے وہ آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری پہ ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے وہ ایک نئی مردم شماری ہوگی، اور اس مردم شماری کے تحت آئندہ یعنی جو 2023 کے جو عام انتخابات ہیں وہ ہوں گے۔ اب اگر موجودہ حکومت یہ ابھی جو 12 اگست کو ان کی مدت پوری ہو رہی ہے، اگر 8 اگست کو چلی جاتی ہے، 9 اگست کو چلی جاتی ہے، سنا تو یہ تھا کہ 25 اگست کو جو ہے 25 جولائی کو جو ہے وہ سی سی آئی کا اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہوگا، لیکن آج تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس سے یہ جو شک ہے وہ تقویت پکڑتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات ہوں، اور جب وہ انتخابات کے مرحلے میں داخل ہونے لگیں گے تو ایسی صورتحال میں تب تک بندیال صاحب اپنی سیٹ پر موجود ہوں گے، اور کوئی ایک اپلیکنٹ جا کر ان کو بتائے گا یہ ہماری اپلیکیشن ہے، یہ آپ کا آرڈر ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں، اور جو حکومت ہے اس کو آپ انتخابات سے روک دیں۔ کیونکہ اس حوالے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 35 ارب روپے کے اخراجات کر کے اور ایک ڈیجیٹل مردم شماری کرائی گئی، اور سپریم کورٹ کو پنجاب کے حوالے سے بار بار یہ کہا گیا کہ جی ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اور ہم مردم شماری کرا رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کچھ صوبوں میں پرانی مردم شماری پر انتخابات ہوں، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ پرانی مردم شماری پر انتخابات ہوں، تو پرانی مردم شماری کے حساب سے حلقہ بندیاں ہوں، تو یہ بیلنس نہیں رہے گا۔ اور آج اسی چیز کو ایک پتہ بنا کر کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین میں جانتا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے میں تھوڑا سا اسپیڈ میں بات کرتا ہوں۔ ناظرین آج گزشتہ روز عمران خان FIA کی 8 رکنی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے، اور پیش ہو کر ان سے جو چیزیں دریافت کی گئیں ان کے پاس ان کا کوئی سوال جواب نہیں تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو 9 مارچ کو آپ کو سائفر کی کاپی دی گئی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے حلف اٹھایا تھا کہ ملک کی سلامتی سے متعلق جو بھی راز ہوں گے وہ آپ راز رکھیں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، اور آپ کی وجہ سے سفارتی تعلقات خراب ہوئے، اس پر بھی وہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ جب ان کے سامنے اعظم خان کا اسٹیٹمنٹ رکھا گیا تو عمران خان کی پریشانی قابل دید تھی، اور عمران خان کو جب جو ہے وہ جب ان کے سامنے آڈیوز رکھی گئیں، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز تھی ان کے منٹس رکھے گئے تو انہوں نے ان کی تصدیق کی، اور پھر باہر آ کے اور جو ویلاگ وہ فرماتے ہیں، ویلاگ فرما رہے تھے کہ جی میں نے تو ان کو سمجھایا کہ سائفر کیا ہوتا ہے، سائفر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ مطلب نہیں منسٹری آف فارن افیئرس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکتا، اور سائفر کے معاملے پر میں نے ان کو بڑا تسلی سے سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور میں ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کر کے آیا ہوں، ان کو پڑھا کے آیا ہوں۔ تو بہرحال معاملہ بھی جا رہا ہے بڑی تیزی سے FIR کی طرف، اور ان قریب جو ہے وہ میرے خیال میں کہ یعنی جس طرح اعظم خان کا اسٹیٹمنٹ ہوا ہے، اور جس طرح جو سفیر تھے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہوا ہے وہ بھی اگین ہوگا،
اور جو عمران خان کے بیان کی روشنی میں ہوگا، اور اس کے بعد FIR کا اندراج ہوگا، اور اس کے بعد پھر گرفتاری کا فیصلہ ہوگا، پھر ظاہر ہے کہ معاملہ ابھی تھوڑا سا کچھ کھنچے گا، اور کیوں کھنچے گا وہ میں متعدد پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔